अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाजरीन, एक वक्त में जनाब इमरान खान साहब के दस्तरात समझे जाने वाले जहांगीर खान तरीन साहब आजकल मुश्किलात में हैं, और वो इसलिए कि आज उन पर जो मुकदमात दर्ज हुए 22 तारीख को हुए थे ये, लेकिन खबर आज जो सामने आ रही है कि 2 मुकदमात जिसमें वो उनके साहबजादे अली खान तरीन और दीगर जो खानदान के लोग हैं वो शामिल हैं। ये मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसके साथ साथ एक कंपनी फारूकी पल्प के नाम से जिसमें कि 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए गए, बाद अज़ां खानदान के लोगों के अकाउंट्स में उससे रकम मुंतकिल की गई। ये संगीन मुकदमात हैं जिस पर जहांगीर खान तरीन साहब ने यह कहा है कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत ये इल्जामात उन पर आयद किए जा रहे हैं, और वो तमाम तर रिकॉर्ड रखते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस का भी, टैक्स का भी, और तमाम तर उनके पास कागजात मौजूद हैं। और FIA जब जब उनसे तलब करता रहा वो उसको शो करते रहे, और आइंदा भी बुलाया जाएगा तो वो तमाम तर सबूत दिखा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक वक्त में जहांगीर खान तरीन साहब के बगैर पार्टी चला नहीं करती थी, और तमाम मामलात को सीधा करने में उनकी खिदमात ली जाती थी, चाहे वो मेंबरान असम्बली को मनाना हो या दीगर मामलात हों। लेकिन अब वो जहांगीर खान तरीन इतना दूर कैसे हो गए पार्टी मामलात से भी, और अब अताब में क्यों आ चुके हैं? ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और दुर्दाना नजम साहिबा, और उसके साथ साथ कानूनी राय के लिए शाह खावर साहब भी प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे। दुर्दाना साहिबा, आपसे स्टार्ट करता हूं, प्रोग्राम का आगाज आपसे करता हूं कि जहांगीर खान तरीन, जो कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो हालात जिनका आज वो सामना कर रहे हैं इन हालात से वो गुजरेंगे, ये मामला आपको लगता है कि कानूनी ही है या फिर सियासी जो है वो वजह से, किसी सियासी मामलात की वजह से वो इस अताब का शिकार हो रहे हैं? देखिए, मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि ये मामला कानूनी ही है, और हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया। आप अगर टाइमिंग देखें कि ठीक है, वो माफियाज का हमें पता है, और शुगर मिल्स के जितने भी ओनर्स हैं उनको वो सामने भी आए हैं, लेकिन ये चीनी दिन ब दिन जिस तरह से महंगी होती जा रही है, रमजान करीब है, लोगों की नजर गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट जो है वो जरूरी जो अशिया हैं जैसे चीनी, आटा, घी वगैरह, इनकी प्राइसेस जो है वो उसको कंट्रोल करे, और उसके साथ साथ पैरेलल खैर दूसरी चीजें महंगी हो रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन चीजों का सस्ता होना और उसके तनाजुर में देखें ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसका डायरेक्ट, वैसे तो सारे चीजों का डायरेक्ट ताल्लुक अवाम के साथ होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट चीनी का मामला या आटे का, इस तरह की सारी चीजें, तो ये इस वक्त इस टाइम के ऊपर इनको क्रैक डाउन करना, और जिस तरह से उन तमाम CFOs को बुलाया जा रहा है, FIA पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉलिटिकल इशू है। अगर पॉलिटिकल इशू होता तो देखें, एक हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी चीज है, हम अपने मुल्क की अच्छी बातें ज्यादा नहीं कर रहे होते, कि हमारे यहाँ देखिए हम वैसे कहते हैं कि जी बेईमानी है, चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, पावर स्ट्रक्चर जो है वो हरकत में आकर, नहीं, ऐसा नहीं है हर जगह पर। आप हमारी जितनी रिपोर्ट्स देखें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो हकीकत पर मबनी होती हैं। उनके अंदर अगर तो इतना पावर इन्फ्लुएंस हो तो वो उसके अंदर कोई दे कैन इन्फ्लुएंस, और उसमें नताइज को तोड़ मोड़ कर या कुछ और कर दे, टेम्पर किया जाता है जी। पास हमेशा जो भी आप देखें रिपोर्ट आई है, जितनी भी आप JITs देख लें और जितने भी कमीशन की रिपोर्ट्स बनी है, वो हकीकत पर मबनी होती है, वहां आइडेंटिफाई किया होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पिन की होती है कि अब उसके बाद ये जो मामला है ये आई डोंट थिंक सो देयर इज नो पॉलिटिसाइजेशन इन इट। लेकिन मैम, जैसे कि आपने शुरू में खुद भी कहा कि टाइमिंग जो है उसको भी देखना जरूरी है। अब एक तरफ जो हफीज शेख साहब हैं, 3 मार्च को जब सेनेट के लाया जाता है तो उस वक्त उनकी खिदमात को सराहा भी जा रहा होता है, हत्ता कि उनके हारने के बाद भी ये कहा जा रहा होता है कि आप अपना काम जारी रखें। फिर अचानक से ये कहा जाता है, बताया जाता है जो तर्जुमान उनकी जानिब से, कि महंगाई की वजह से हफीज शेख साहब को हटाया गया। इसी तरह जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, जैसे कि आप खुद भी कह रही हैं, आगे रमजान भी आ रहा है, महंगाई का इशू है, तो ये जो इस तरह के इकदामात होते हैं वो अवाम को मुतमईन करने के लिए, खासतौर पर जो फॉलोअर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनाब इमरान खान साहब का, वो खुश हो जाता है कि जी देखिए खान साहब जो है वो किसी किस्म का लिहाज नहीं कर रहे और इकदामात कर रहे हैं, और जो उनका करीब था उसको भी वो कटहरे में लेकर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक ये जो आप बात कर रहे हैं कि वजूहात बताना के, उसमें ऑब्वियसली एक आपको लगता है कि एक बात की गई, दूसरी दफा दूसरी बात की गई, इसमें
पार्टी को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि वो किसी एक नैरेटिव के साथ कोई भी इशू हो उस पे कोई सॉलिड इस तरह का नैरेटिव लाएं कि जो एक कंफ्यूजन क्रिएट ना करे. ये अब वी डोंट नो कि वेदर वो सेनेटर नहीं बने, क्योंकि जो बात असल समझ आती थी वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी यही है कि जी आपने अगर ये मशीर रखने हैं, ये स्पेशल असिस्टेंट्स रखने हैं तो उनको जो है वो कैन नॉट सिट इन द कैबिनेट. आप उनको नहीं बैठा सकते जब तक कि वो इलेक्शन ना लड़े या जो भी लवाजमात हैं, असेंबली के मेंबर ना हो जब तक. बिल्कुल ठीक है. ये तो आपको पार्टी वालों से पूछना चाहिए कि जी वो इतने मजीद मुख्तलिफ किस्म के बयानात क्यों देते हैं किसी भी एक इशू के ऊपर. लेकिन बात ये आपका असल सवाल तो यही था ना कि ये रमजान का तो मैंने इसलिए बात की है कि इस वक्त तो बड़ा क्रूशियल टाइम है. अभी आप देखिएगा, हम सब जानते हैं कि किस तरह चीजों को पड़ लग जाते हैं और वो महंगी हो जाती हैं. तो उस तनाज़ुर में बात कर रही हूँ कि ये एक बड़ा क्रूशियल टाइम है. लेकिन मैं यहाँ एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि आज अगर आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो FIA को बहुत बातें सुनाई हैं. देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई काम करता भी है अदारा तो हमारे जो देखिए मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस को काम करने देना चाहिए की इजाजत होनी चाहिए. एक फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. क्रूशियल काम हो रहा है और अगर लाहौर हाई कोर्ट वो एक बयान दे देता है कि जी FIA जो है वो पकड़ दकड़ क्यों कर रहा है, FIA जो है वो अपनी, तो इससे चीजें मुतनाज़ा होती हैं, कंट्रोवर्शियल होती हैं. ठीक है दुर्गान साहब, आपका पॉइंट आ गया. बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. इस पर मैं बाकी मेहमानों से भी राय लूंगा. लेकिन शाह खबर साहब, आपकी तरफ आऊंगा इसलिए कि हम अभी तो पहले ये डिफाइन कर रहे थे कि मामला सरीहन जो है वो कानूनी है या सियासी है. कानूनी अंदाज, चूंकि आपने देखा होगा इस केस को जो कि दर्ज किया गया FIA की जानिब से, ये केस जो जहांगीर खान तरीन साहब, उनके साहबजादे और दीगर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ, ये केस असल में है क्या? जरा आप अगर प्लीज इसको एक्सप्लेन कर लें आसान अल्फाज में. शाह खबर साहब. जो है वो कवानीन भी मौजूद है जी. तो अब ये है कि FIR कटी है जी. आपको आवाज आ रही है? सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है. प्लीज जारी रखिएगा बात अपनी. मैं यस कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो बाकायदा उसका एक आइन है, उसके तहत जो है वो कवानीन बने हुए हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो आइन और कानून के तहत होनी है. और जहां पे आइन और कानून लोगों की जजा और सजा का तयन करता है, वहां पे जो आइन और कानून में जो लोगों को हुकूक दिए गए हैं उसकी भी पासदारी जो है, उसका भी जो है वो स्टेट पे जो है वो उसका फर्ज अवलीन है. ठीक है. अब देखना ये है कि ये जो FIR कटी है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल बहुत एक अच्छा एक इकदाम किया था जब उन्होंने देखा या उनको इंफॉर्मेशन मिली कि जो शुगर का एक माफिया है जो कि एक कार्टेलाइजेशन करने के बाद जो है वो मसनूई तरीके से जो है वो जी कीमतों का तयन करता है अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको. तो उसके बारे में फिर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी तश्कील हुई, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो शुगर मालिकान है, मिल मालिकान है, वो शायद जो कीमतों की तयन है और उसमें जो एक हाइक है बहुत ज्यादा, उसमें वो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. अब देखना यह है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती क्या है. कोई भी देखिए, पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. वो एक बाकायदा कंपटीशन ऑफ कमीशन एक्ट के तहत जो है वो वजूद में आता है और उन्होंने ये देखना होता है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किस तरीके से आपस में जो है वो एक मिली भगत करके और कीमतों का जो है वो तयन करते हैं जो कि हकायक से बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं जितना कि वो जिसके वो मजाज नहीं है. तो फिर उसका एक उस लॉ के तहत बाकायदा कंपटीशन कमीशन जो है वो उनको नोटिस करता है, उसकी इंक्वायरी करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद उनके खिलाफ सजाएं जो है वो तयन होती है जो कि बहुत ज्यादा जुर्मानों की शक्ल में होती है. अच्छा, मैंने जहांगीर खान तरीन साहब और उनके बेटे की FIR तो नहीं देखी, लेकिन मेरी नजर से एक FIR ऐसी गुजरी है जो भी इसी तरह इसी नौयत की है कि जो कि GIT की रिकमेंडेशंस के ऊपर उनके खिलाफ
جو ہے وہ کاروائی کی گئی FIA نے کی, اور اس میں جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سٹے بازی کی, انہوں نے جو ہے ایسے حالات پیدا کیے, اور سٹے بازی کا جو قانون ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ FIA کی کاگنیزنس میں کیسے آ سکتا ہے. FIA کیا, مجھے تو یہ پتا ہے کہ ایک انسداد قمار بازی ایکٹ ہے, کیونکہ سٹے بازی جو ہے وہ جوئے کی ہی ایک فارم ہے. جی ٹھیک ہے. تو کیا اس میں جو سیکشن لگائی گئی ہے وہ انسداد قمار بازی کی ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو نہیں ہے. نہیں, منی لانڈرنگ ہے اس میں. جی, وہ جعلسازی کی یا فراڈ کی یا اس طرح کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب محترمہ فرما رہی تھی کہ پتہ نہیں اب ہائی کورٹ نے کیا کیا اس میں باتیں کی ہیں یا کیا کی ہیں, تو وہ ہائی کورٹ ایسی باتیں کیوں نہ پوچھے FIA سے, وہ ان سے کیوں نہ ایسا سوال کرے کہ آپ نے ایک مقدمہ تو کسی پہ بنا دیا ہے, اور اس میں جو دفعہ آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ کس قانون کے تحت لگائی ہوئی ہے, کیا اس کے خلاف جو الزامات ہیں اور جو دفعات لگائی ہوئی ہیں کیا وہ ان پہ لاگو بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو اس لیے ہائی کورٹس کسی کی یا حکومتی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت ایسے نہیں کرتی, وہ اسی وقت انٹروین کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ پروسیکیوٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ صحیح پروویژنز آف لا ان پہ اپلائی نہیں کرتی, یا ایسے قوانین کا اطلاق کرتی ہیں جو کہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اس میں وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار تو بہرحال ہائی کورٹس کو ہے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف کارروائی جو کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی قانونی فورس موجود ہے, کوئی لا موجود ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو FIRs کٹی ہیں اس میں اپروپریٹ جو سیکشنز ہیں وہ نہیں لگائے گئے. رائٹ سر, اس پر بالکل آپ کی طرف میں آؤں گا. فاروق حمید صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, سر جو رپورٹ آئی تھی چینی کمیشن کے حوالے سے, اس میں صرف اور بھی مطلب لوگ تھے, ترینز نہیں تھے, اس میں خسرو بختیار کی فیملی بھی تھی, اس میں شریفز بھی تھے, اس میں اومنیز والے بھی تھے, اس میں اور بھی چودھریز بھی تھے, لیکن جو نزلہ ہے وہ سارا ترینز پر کیوں گر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے تو میں اوپننگ ریمارکس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک جنگ چل رہی ہے بٹوین دا اسٹیٹ, یعنی کہ ریاست اور جتنے یہ ٹاپ مافیاز ہیں, چاہے وہ پاور پروڈیوسرز ہوں, چاہے یہ شوگر والے ہوں, آٹے والے ہوں یا پیٹرول والے ہوں. اور پاکستان کے عوام کی اس وقت ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ یہ لوگ, یہ مافیاز جنہوں نے اور جن کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت میں اتنی ہمت ہے, ریاست اتنی ہمت دکھا رہی ہے, ریاست کے ادارے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, انکوائری, GIT, انویسٹیگیشن, اور اب ہم کرتے کرتے FIR کے سٹیج پہ پہنچے, اور ظاہری بات ہے اس کے بعد کیسز ہوں گے اور ریکوریز اور یہ تمام چیزیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ رول کیے نوے پاکستان کو, اور پاکستان کے عوام کو اس حالت تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. تو میرا خیال عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی ہو. عوام کو پرواہ نہیں ہے کہ بھائی منی لانڈرنگ کی شک وہ لگائی گئی ہے اپنا, لیکن سر ایک پاکستان کے ایک شہری کو تو یہ حق حاصل ہے نا کہ اس پر جو الزام لگ رہا ہے دفعات بھی اسی طرح سے عائد کی جائیں, اور جو وہ دیکھیں ابھی شاید آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے $7.4 ملین کا پیسہ یہاں سے برطانیہ منتقل کیا گیا, جی مبینہ طور پر, جی اسٹیٹ خریدی, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ آفٹر آل دیکھیں نا, اٹ از سو انفارچونیٹ کہ FIA نے تو 400 سے زیادہ اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں. FIA نے کتنے لوگوں کو بلا لیا, سٹا مافیا کے لوگوں کو, جنہوں نے جا کے سب بتا دیا کہ جناب آپ بھی تھے, میں بھی تھا, یہ بھی تھے, وہ بھی تھے. سر لیکن مسئلہ یہ ہے بریگیڈیئر صاحب, الزامات کی اگر صرف بات ہو تو 2.5 سال سے ہم اس طرح کے الزامات وہ اپوزیشن کے لوگوں پر بہت سنتے آئے ہیں, بہت باتیں بھی سن لی, نہ تو کوئی پیسہ واپس آ سکا, نہ ہی عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ثابت ہو سکی ہوں. اور بھائی میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ریاست میں اتنی طاقت آ گئی اداروں میں ہے. FIA جیسے ادارے جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بات FIR کر دی, فلاں کر دیا, کوئی کیس آگے چلتا نہیں ہے. مجھے تو پوری امید ہے کہ جس قسم کے لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, واجد ضیاء صاحب, ایک بڑے نئی جنریشن کے لوگ جو ہے اس وقت اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں, یہ چیزوں کو منطقی کی انجام تک لے جائیں گے. آج آپ نے دردانہ صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کی بات کی, تو میں نے بھی آج ایک سوشل میڈیا پہ پورا وہ دیکھا ہے, ایک نوٹیفیکیشن, اور میں تو حیران رہ گیا. مجھے تو شہباز شریف صاحب کا پرسوں والا جملہ یاد آ گیا آشیانہ کیس میں, جس میں انہوں نے محترم جج صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جناب کورونا کی وجہ سے اب لمبی تاریخ مجھے دیں. وہ لمبی تاریخ کیا, وہ میں آج دیکھ رہا ہوں وہ نوٹیفیکیشن میں کہ لاہور میں 3 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز جو ہیں ماشاءاللہ وہی ٹرانسفر ہو گئے.
اب نئے ججز آئیں گے, وہ جب چارج لیں گے, اتنے امپورٹنٹ کیسز یہ ڈیل کر رہے ہیں. باقی آپ کوئی تعلق دیکھتے ہیں اس کا ان کی ڈیمانڈ کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے کی تھی؟ میں کوئی ایسی کامنٹ صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پورا اعتماد ہے ہمارے آنریبل کورٹس میں کہ ان کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ کس وقت کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ظاہر بات ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن دوسری مزے کی بات سنیں, آپ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی 30 عدالتوں نے آن گراؤنڈ آنا تھا. ابھی میں پتہ کر لوں یار مہینے ہو گئے ہیں. وہ عدالتوں کے جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے کوئی نہیں ہے, لا منسٹری صاحب کے ٹاپ لوگ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جناب ان کے لوکیشن آ گئی ہے ہر شہر میں کہاں وہ کورٹس ہوں گے, اور جو محترم ہمارے جو ریجنل ہائی کورٹس ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے وہ سیشن ججز اور یہ ان کی تعیناتی کرنی ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یار آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں, اتنا آسان نہیں ہے. سر لیکن میرا بنیادی سوال بریگیڈیئر صاحب وہ وہیں پر رہ گیا کہ صرف جہانگیر خان ترین صاحب کا نام تو نہیں تھا. جی 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 تو میری اپنی کنوکشن ہے کہ جس طرح بھی ایف آئی اے سب لوگوں کو بلا رہا ہے, 12-14 جو کہ ٹاپ مل اونرز ان کے سٹا مافیا کے لوگ, یہ تمام آئی ایم شیور دے ول کال ادرز آلسو, چاہے وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے نام لیا گورنمنٹ میں ضرور بلانا چاہیے, کیوں نہیں. لیکن ایک بات ہے, جہانگیر ترین کے خلاف یہ 2-3 ایف آئی آر جو بھی ہوئی ہیں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان, میں تو مجھے تم کو ملے بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے کلوزسٹ ترین ساتھی ایف آئی اے ان کے انڈر کمانڈ ہے, وہ چاہتے تو اندر خانی کہہ سکتے تھے, یہ کہلوا سکتے تھے وہ بھائی جہانگیر ترین کو زیادہ پریشان نہیں کرنا وہ, لیکن اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. تو دیکھیں واٹ اے گڈ میسج از گاٹ ٹو دی پیپل کہ پرائم منسٹر اپنے کلوزسٹ ترین اپنا جو ساتھی ہے اس کے خلاف بھی جناب ان کے دور میں ایف آئی آر ہے. اب صرف ایف آئی آر کٹنی نہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے کو چاہیے کہ کیسز کو منطقی جان تک لے کے جائیں, پیسہ ریکور ہو, لوگ اریسٹ ہوں, لوگ یہ نہ دیکھیں کہ ایف آئی آروں کی فائل جو ہے اس کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا دردانہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ریاست اور مافیا کے درمیان جنگ جو ہے یہ قرار دیا اور اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ ریاست اب جیت رہی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن میں پہلے شاہ خاور صاحب سے یہ پوچھ لیتا ہوں. شاہ خاور صاحب, یہ جو بھی $7.4 ملین کی منی لانڈرنگ کر کے مبینہ طور پر برطانیہ منتقل کرنا, وہاں جائیدادیں خریدنے کا الزام بھی ایف آئی اے نے عائد کیا ہے. سر جہانگیر خان ترین صاحب یہ سٹانس لیتے ہیں کہ میرا سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے, میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں میں بھی شامل ہوں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں ہم اپوزیشن پر حکومت کی جانب سے دیکھتے آئے ہیں, یہ جب سے حکومت آئی ہے, برسر اقتدار آئی ہے, تب سے دیکھتے آ رہے ہیں, عملی طور پر کچھ نکل کے سامنے نہیں آیا ہے. تو اس معاملے میں بھی کیا اگر یہ چیز سامنے ثابت نہیں ہوتی ہے تو یہ الزامات جو ہیں یہ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوتے ہیں, تو اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو پھر ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو منی لانڈرنگ کا الزام ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا. اگر کسی بندے نے اپنے لافل مینز سے, بینکنگ چینل سے بیرون ملک پیسہ بھیجا ہے یا بیرون ملک سے منگوایا ہے اور اس پہ لافل بزنس کیا ہے, تو یہ ہر پیسے کی ٹرانسفر جو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. منی لانڈرنگ کا جو ایک لا ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010, اور اس میں پورا ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ کیسے ڈیفینیشن کیا ہے منی لانڈرنگ کی. اس کی جو بنیادی جو اس کا اجزاء ترکیبی ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا الزام اس رقم پہ لگ سکتا ہے کہ جو کسی مجرمانہ سرگرمی سے حاصل کی ہو. اب وہ مجرمانہ سرگرمیاں بھی اس پہ ڈیفائنڈ ہیں کہ یا تو وہ منشیات کی فروخت کا یا بزنس کا پیسہ ہو, یا وہ اسلحے کی یا ٹیررزم کے پروسیڈز میں سے ہو, اور وہ کرائم پروسیڈ ہو. جب تک کہ کوئی رقم آپ یہ طے نہ کر لیں کہ وہ کسی جرم سے حاصل کی گئی ہے, وہ ڈرگ مافیا کی ہیں یا وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو فائنینسنگ ہے اس سے ہے, اس وقت تک آپ اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. اور اس میں بھی ایک طریقہ کار درج ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بینک آفیسر جو یہ دیکھے کہ اس کے پاس کوئی ایک ایسی ٹرانزیکشن آ رہی ہے جو کہ ان نیچرل ہے, وہ جو ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے مثلا اس کے 1 لاکھ سے زیادہ اس کی کبھی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی یا اس کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں رہے, اس میں 15 یا 20 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا, اور وہ اسی طرح 5-7 کروڑ 10 کروڑ کسی کو ٹرانسفر کر رہا ہے, تو وہ اس بینک آفیسر کا یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بنے ہوئے ایک ادارہ ہے جس کو FM کہتے ہیں، وہ وہاں رپورٹ کرے اور وہ ادارہ جو ہے اس کی تحقیقات سٹارٹ کرے، اور جب وہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کسی جرم کی پروسیڈ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کے بعد اس پہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لگتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی رقم کی ترسیل، چاہے وہ بیرون ملک ہو یا ایون ملک کے اندر ہو، اگر وہ ڈاکومنٹڈ ہے تو اس کو آپ منی لانڈرنگ نہیں اسے کہا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، دردانہ صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے واپس ہمیں۔ دردانہ صاحبہ، منی لانڈرنگ کی جو تعریف ہے وہ جیسے کہ ابھی شاہ خاور صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ سن رہے ہوں گے یقیناً، کہ جو رقم جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے کمائی جائے اور اس کے ذریعے اسے دوسرے ملکوں میں منتقل کر کے کوئی جائیداد خریدی جائے یا اس کا استعمال کیا جائے، تو ایف آئی اے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا ان جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے بزنس کا، اور وہ ہر اپنی چیز ڈاکیومنٹڈ رکھتے ہیں۔ جب سے یہ کمیشن بھی بنا اس کے بعد بھی تمام جو ان کی فیکٹریاں ہیں انہوں نے اوپن کر دیا کہ جو بھی آ کر یہاں پر دیکھنا چاہے، ایف آئی اے کی ٹیم تحقیقات کرنا چاہے، سرور کا بھی انہوں نے ایکسس دے دیا، اور وہ اس چیز کا بار بار دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ رقم جس کا الزام ایف آئی اے لگا رہی ہے وہ رقم غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی۔ دردانہ صاحبہ، کہ آپ منی لانڈرنگ کی طرف جا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ایف آئی اے گیا جی، میں نہیں گیا، ایف آئی اے گیا ہے۔ میری بات سنیں، میں ایک ایلیمنٹ ہے نا جی 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 جی، جب آپ شوگر کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ ایک ایسا، وہ اس کیس میں جو آپ جس پہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں منی لانڈرنگ از ناٹ دی میجر ایشو، اس میں تو سٹے باز میں تو ہوڈنگ ہے، اس میں تو وہ چومنی گروپ ہے، حمزہ سلمان کی شوگر مل ہے، یہ آپ جہانگیر ترین صاحب کی، یہ کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جنہوں نے سب نے مل کر بیٹھ کر یہ سوچا کہ چینی ساری گوڈاؤنز میں بند کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ دنیا میں مطلب ایک کرائسس آیا ہوا تھا، مطلب ایک حد ہوتی ہے کہ آپ ٹائمنگز دیکھیں ان لوگوں کے، آپ نے ساری چینی اٹھائی، آپ نے گوڈاؤنز میں بند کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں سٹا کر کے اور اس کی آرٹیفیشلی پرائس آپ نے اتنی ہائک کر دی۔ اصل بات یہ ہے، اس کیس کا اصل جو مغز ہے وہ یہ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ لانڈرنگ، منی لانڈرنگ۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں پتا جہانگیر ترین صاحب منی لانڈرنگ پہ اتنا ایمفسائز کر کے اب ڈائیورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کیس کے اصل ایشو سے۔ آپ کو وی ہیو ٹو پل آور سیلف، دس از دی کور ایشو، کہ سٹے بازی ہوئی ہے، گوڈ، اور ایف آئی اے جو ہے وہ رائٹلی ان دا پوزیشن کہ وہ اس کو چیلنج کرے۔ اور دیکھیں، جتنی مرضی کتابی باتیں کر لیں کہ منی لانڈرنگ کی تعریف کیا، وہ ہمیں پتا ہے، ہم آج اتنے سالوں سے منی لانڈرنگ کی تعریف ہی کو بھگت رہے ہیں، فیکٹس کے تناظر میں دیکھ لیں اور جتنے بھی چیزیں ہیں۔ تو آئی وڈ سجیسٹ دس از ناٹ دا ایشو، یہ بالکل ایف آئی اے نے، اور ایک جہانگیر ترین کا کیس نہیں ہے۔ دیکھیں، آئی پرسنلی تھنک کہ جہانگیر ترین صاحب کو میڈیا اس لیے اچھال رہا ہے یا کیونکہ ہی از اے پرومیننٹ مین، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ہی ہیز بین، وہ جیسے آپ اے ٹی ایم کہہ لیں، رائٹ ہینڈ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ ان کو لیبلز دیے تھے میڈیا نے، یا اپوزیشن نے، میڈیا نہیں اپوزیشن نے دیے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا شاید اس لیے وہ اتنا ایک ان کو میگنیفائی کر دیا، ایمپلیفائی کر دیا ان کے رول کو۔ بات یہ ہے کہ آئی وڈ سجیسٹ کہ میڈیا کو اس کے اوپر فوکس نہیں خالی کرنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو، اور جہانگیر ترین صاحب کے منی لانڈرنگ کے والے ایشو پر بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے، سٹے بازی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس ضمیر کے تحت، کس ذہن کے تحت، کس پیٹریوٹزم کے تحت چینی کو آپ لوگوں نے ذخیرہ کیا، جو کہ ویسے ہی ہر طرح سے ایک گناہ ہے۔ مطلب اچھا دردانہ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب میں برگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ برگیڈیئر صاحب، میرا سوال لے لیجیے گا۔ دردانہ صاحبہ تو جو کہہ رہی ہیں وہ آپ نے سن لیا اور اس کی تائید بھی آپ نے کر دی ہے، اور جہانگیر خان ترین صاحب کی جو خدمات ہیں پی ٹی آئی کی، بلکہ ان کی اور ان کے جہاز کی جو خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، وہ واقعی ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن میڈیا ہی نہیں، اس کو خود پی ٹی آئی بھی اس لیے اس کو ایمفسائز کر رہی ہے کہ وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے قریبی سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین صاحب پر بھی ہم نے کیسز کر دیے، جس بات کا آپ دونوں نے بھی اشارہ دیا۔ سر، سوال اب یہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، یہ میڈیا یا میں نہیں اٹھا رہا، ایف آئی اے نے جو کیسز درج کیے ہیں اس میں یہ چیز درج ہے، تو پھر سوال کیوں نہ کیا جائے منی لانڈرنگ کا؟ بریگیڈیئر صاحب، نہیں دیکھیں،
वैसे तो जनरली जो दुर्दाना साहब कह रही है वो ठीक है कि मेन इशू जो है वो यही है कि जो इन्वॉल्वमेंट इन शुगर सट्टाबाजी, शुगर होर्डिंग और कीमतें कैसे कम की, एक किस्म का मैं कहता हूं इन लोगों ने, तमाम मिल ओनर ने पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जंग की है इन्होंने, और लिहाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और कार्रवाई हुकूमत को मैं कहता हूं अभी भी नहीं है, ये तो रातों रात, मैं तो हैरान हूं, ये तमाम मिल ओनर्स और ये इनको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था, बाद में देखें कि केसेस आगे जो करना है। देखें FIA का, मैं खुद क्योंकि नैब में रहा हूं, मेरे ख्याल शाह खबर साहब भी नैब में रहे हैं, बिल्कुल हमारे बड़े मोहतरम टॉप लॉयर हैं। फाइनेंशियल क्राइम की कोई भी शिक हो, वो अपना FIA का कानून उनको इजाजत देता है कि वो उसको हैंडल करे। मैं फाइनेंशियल क्राइम की बात कर रहा हूं इस वक्त। अच्छा। FIA के अपने कोर्ट्स हैं जनाब, अपनी एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां पे बनता ही FIA है। नैब का एक अलग केस चल रहा है, जो कमीशन ने उनको रिकमेंडेशन दी, नैब अपने तौर पे कर रहा है, वो भी लेके आएगा फ्रॉम द करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सट्टेबाजी है यानी खुमारबाजी, जिसका शाह खबर साहब भी फरमा रहे थे, ये भी FIA के अंडर आता है? देखें, मैं इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये इट इज अ फाइनेंशियल क्राइम, इट इज ये फाइनेंशियल क्राइम। अच्छा। तो लिहाजा बिल्कुल FIA की मेरा ख्याल है जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, वो इस पे कार्रवाई करें, और जारी बात है FIR की है तो वो अब आपके कोर्ट में केसेस भी जाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखें आप इस खबर को फॉलो नहीं कर रहे, कराची के बड़े बड़े सट्टाबाज और लाहौर के बड़े बड़े सट्टाबाज शुगर वाले, उनको कईयों को FIA ने बुलाया है, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो आप इसको क्रेडिट दें FIA को कि वाजिद जिया साहब जो है ना, ये मैं आपको अब बाय नेम मुझे मजबूर हो गए नाम लेने पे, ये वो शख्स है कि जिसमें DG नैब लाहौर है, ये अपना सलीम शहजाद साहब, भाई ये और किस्म के लोग हैं, दे आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ ऑफिसर्स। अच्छा। ये माजी में ऐसे लोग नहीं होते थे, ये वो स्टेटस को टाइप फाइल देखी, 2 बजे बैग उठाया घर चले गए, ये वो वाले लोग नहीं है, ये कमिटेड लोग हैं। तो आपके ख्याल में जहांगीर खान तरीन साहब को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए अब तक FIA को? भाई मैं कहता हूं FIA जो है, मेरे तो ख्याल में नॉट ओनली जहांगीर तरीन, जितने बाकी लोगों को यार पकड़ो, एक मर्तबा खुदारा जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जंग की है और गुर्बत में यहाँ पे लेके आए हैं, उनका उन्होंने जो भी आप कह सकते हैं, एक मर्तबा तो यार उनको हाथ डालो यार, और वो गले दबा के उनसे पैसा निकालो जो उन्होंने 110 अरब रुपया इस सट्टाबाजी में अपना अर्न किया, उन निकालो यार एक मर्तबा, डू इट। सर, जिन लोगों ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, उन लोगों को पकड़ना चाहिए ना? पकड़ो यार, अगर वो कमीशन कह रहा है और GIT वाले कह रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ की, उनको भी पकड़ो। अच्छा, मैं कहता हूँ यार देखो, एक एनवायरनमेंट है अपना जीशान भाई, जी। इस वक्त मुल्क में एक एनवायरनमेंट है एहतसाब का, ये खासकर ये कार्टल्स के हवाले से या माफियत के हवाले से, इनके खिलाफ कार्रवाई करो यार। बिल्कुल ठीक है, बगैर साहब का पॉइंट आ गया, अवाम तो खड़ी है, ठीक हो गया, अवाम तो कहेगी प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब हम आपको पीछे, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर। शाह खबर साहब, सर अरेस्ट करना चाहिए था पहले और बाद में देखा जाता केसेस वगैरह, लेकिन यही चीज नैब से चूंकि ताल्लुक रहा है, ब्रिगेडियर साहब का आपके बारे में वो यही कह रहे थे, तो नैब ने ऐसा ही किया, गिरफ्तारियां की गई और बाद में जमानतें भी हमने होते देखी काफी अरसे के बाद। तो जो अभी तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है कि पहले केस बनाया जा रहा है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो बेहतर है जो ब्रिगेडियर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां करें अगर इतने संगीन इल्जामात हैं तो, और उसके बाद जी शाह खबर साहब FIR दायर होगी। एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट ब्रिगेडियर साहब, आपका यही सवाल है मेरा भी शाह खबर साहब से। देखिए, FIR जो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि वहां पे जो एजेंसियां हैं या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज वहां तफ्तीश स्टार्ट करती है। ठीक। अब देखें, अभी मेरे एसोसिएट ने मुझे व्हाट्सएप में से उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे के खिलाफ, वो मेरे सामने रख दिए। अच्छा। वो एलिगेशंस क्या है जनाब कि उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होता है कि मैं अपने मुलाजिम को एक रकम दूं 1 लाख रुपया कि जाओ जाके मेरे लिए टेबल लैंप खरीद लाओ, और वो टेबल लैंप खरीदने की बजाय अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, 409 पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, ठीक। दूसरा उनके खिलाफ जो लगी हुई है वो है जनाब 3/4 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब 3/4 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो कह रही है कि उन्होंने 3.14 बिलियन अपनी एक एसोसिएटेड प्राइवेट कंपनी को जो है वो भेजे हैं,
تو اگر وہ لافل مین سے بھیجے ہیں, اگر وہ انہوں نے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اگر بینکنگ چینل سے بھیجے ہیں, تو یہ تو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت نہیں آتا. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو دفعات انہوں نے ایف آئی اے نے لگائی ہوئی ہیں ان کے خلاف, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی اور 3/4 اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, میں آپ کو یہ بات یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ اپنی پری اریسٹ بیل کسی بھی ہائی کورٹ سے کروائیں گے, ان کی بیل کنفرم ہو جائے گی, سزا ہونا تو دور کی بات ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کوشچن کیا کہ وہ سٹے بازی کا جو الزام ہے, تو سٹے بازی کے خلاف کون سا قانون اور کون سی دفعہ لگتی ہے, وہ تو اس میں لگی نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ضرور اس میں بہت سارے کریمنل ایلیمنٹس ہوں گے. چینی بھی جو مہنگی فروخت کی گئی ہوگی, اس میں ہولڈنگ بھی ہوئی ہوگی, تو ان کے خلاف اپروپریٹ پروویژنز آف لا کے تحت مقدمے بنائے نا. ایسے مقدمے کیوں بنا رہے ہیں جن کا ان پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا, اور اس کو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی, اور وہ کل کے کیسز اگر ان کے خلاف اگر اپروپریٹ کورٹس آف لا میں چلے, جو اس صورت میں اسپیشل جج سینٹرل اینٹی کرپشن ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ تو چارج ہی نہیں فریم ہو سکتا جو دفعات انہوں نے لگائی ہیں اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں. بالکل ٹھیک. دردانہ صاحبہ اگر میں رسپونڈ کروں گا. جی آپ کر لیجئے رسپونڈ پہلے. بریگیڈیئر صاحب چلے آپ کر لیجئے, آپ بات کر لیجئے جو انہوں نے بات کی ہے شاہ خبر صاحب, اس پر آپ رسپونڈ دینا چاہ رہے ہیں. جی میں کوئکلی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلا بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے جب سے پاکستان میں یہ معاملات شروع ہوئے ہیں نیب کو یہ کہ کبھی کسی ہائی پروفائل ملزم کو پری اریسٹ بیل ڈینائی کی گئی ہو. شاید کوئی کر دکھا ہوئی ہو, بٹ جنرلی پری اریسٹ بیل ملتی ہے, اور پری اریسٹ بیل پھر ایکسٹینڈ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. سندھ میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کیسز تھے, بڑا میڈیا نے شو ڈالا, پھر وہاں پہ معاملات کو تھوڑے اس میں تھمی آئی. یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہائی پروفائل یہ میگا اسکیم والے پری اریسٹ بیل جو ہے وہ تو جناب مسئلہ کوئی نہیں. اچھا دوسری بات, میگا اسکیم آپ نے کہا کیوں نیب اریسٹ کرتی ہے, اور بھائی میگا اسکیم کے جو ہائی پروفائل یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں, یہ آپ نیب کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں. یہ دے وانٹ ٹو بائی ٹائم. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں, ایویڈنس نہیں اپنا کے جوابات نہیں دیتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دیتے ہیں, وٹنسز کو وہ آگے آنے نہیں دیتے ہیں, پھر نیب کے پاس اپنے قانون کے مطابق وہ اریسٹ کرتے ہیں, اور جناب پھر وہ معاملات کو ایسا ڈریگ کیا جاتا ہے کہ ہمارے محترم ہائی کورٹس پھر مجبور ہو جاتا ہے. یہ میں مانتا ہوں, وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب بندہ 1 سال سے اندر ہے, اور ریفرنس بھی دائر ہو جاتا ہے بائی دیٹ ٹائم. کئی کیس میں چلو ریفرنس ذرا لیٹ ہو جاتا ہے. وائٹ کالر کرائم جو ہے یہ ایک وہ اسٹریٹ کرائم کی طرح تو نہیں ہے نا, کیا جناب آج آپ نے کیا تو کل اس کا وہ سب چلان بھی بن گیا, سب کچھ ہو گیا. تو دیکھیں وائٹ کالر کرمنلز کو پکڑنا, ان سے پیسے نکلوانا, ان کو کنوکٹ کرنا, یہ ایک ریاست اور ہمارے احتساب کا پورے سسٹم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اب میں ایک جملہ بولوں گا جو شاہ خبر صاحب کو پسند نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, I am convinced in the core, from the core of my heart, پاکستان کا لیگل سسٹم یہ جو کرمنلز ہیں, خاص کر یہ ہائی پروفائل لوگ جو ہیں, ان کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. اگر یہ پروٹیکشن نہ ہو, یہ پری اریسٹ بیل تو فلاں بیل تو یہ بیل, میں آپ کو بتا دوں, اور یہ چلنے دیں, میں آپ کو بتا دوں کہ کیسز منطقی انجام تک کوئک پہنچیں گے. ہمارا لیگل سسٹم از دا بگیسٹ ہرڈل ان اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان. شاہ خاور صاحب ایک بات سے تو آپ کی انہوں نے اتفاق کر لیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ پری اریسٹ بیل ان کی ہو جائے گی, اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور بچ نکلتے ہیں. آپ کا کمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ میری بات کو کمپریہینڈ نہیں کیا جا رہا. جہاں تک جی آئی ٹی نے الزامات لگائے ہیں وہ بالکل 110% میں کہتا ہوں درست ہوں گے, لیکن اس کے نتیجے میں جو ایف آئی اے نے ایف آئی آر بنائی ہے, وہ اس ایف آئی آر کی روشنی میں ان کے خلاف جرائم ہی نہیں بنتے جو ان پہ جرم عائد کیے گئے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو پھر دوسرے الفاظ ہیں تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے شاید یہ جو شوگر مافیاز ہیں ان کے ساتھ کی ہوئی تھی, اور انہوں نے ایف آئی آر ہی اتنی غلط کاٹی ہے کہ جس میں نہ صرف ان کو ضمانتیں ہو جائیں گی کنفرم, بلکہ وہ بری بھی ہو جائیں گے. جہاں تک جوڈیشل سسٹم کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عدلیہ جو ہے وہ قوانین پہ عمل کرتی ہے, جو قانون بنا ہوا ہوتا ہے. عدلیہ خود قانون کوئی اخذ نہیں کرتی. دیکھیں اگر ایک کیس پروسیکیوشن نے ایسا بنایا ہوا ہے جو کہ جو دفعات اس پہ لگائی گئی ہیں
وہ ان حالات اور واقعات جس کا ان پہ الزام ہے اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، اور وہ جو پروسیجر اس کے لیے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا قانون میں، اگر وہی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا اور غلط دفعات لگائی ہوئی ہیں تو عدالتوں نے تو صرف ومز اینڈ وشز آف دی پروسیکیوشن کے اوپر تو نہیں چلنا، انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جرم جو اس پہ لگایا گیا ہے یا الزام لگایا گیا ہے وہ اس پہ بنتا بھی ہے، وہ دفعہ جو اس پہ لگائی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا وہ الزامات سے مطابقت رکھتی ہے. تو میں ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں، جو الزامات ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت. سر بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں دردانہ صاحبہ بات جی اچھا دردانہ صاحبہ، ہمارے ہاں جب کیس بنتا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو بڑے سے بڑا ہو، کہ کیس بناتے وقت دفعات ایسی ہو جاتی ہیں استعمال کہ جس میں فائدہ جو ہے ملزم کو ہوتا ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب، 409 بریچ آف ٹرسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ 3/4 اینٹی منی لانڈرنگ، جو معاملہ ہے چینی باہر بھیجنے کا، اس میں سٹے بازی کا، اس میں پیسہ کمانے کا، 110 ارب جتنا بھی رقم بنتی ہے وہ کمانے کا، اگر پراپر دفعات لگائی جائیں تو یقیناً جو ہے یہ کیس آسان بھی ہوگا، عدلیہ کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہوگا اور ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی انصاف ہوتا ہو. تو دفعات کے معاملے میں شاہ خاور صاحب بار بار اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں اس میں مختلف دفعات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں منی لانڈرنگ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک ہے، سیکشن 420 بھی ہے، 468 ہے، 471 ہے، 109 ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ خالی کسی ایک دفعات کے تحت یہ مقدمات جو ہے وہ ان کے خلاف اس کا اندراج ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آپ کی بات بھی صحیح ہے، فاروق صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ یہ اس قسم کے جو لوپ ہولز ہیں، گیپس ہیں، یہ کیونکہ دیکھیں there is a nexus in پاکستان. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایلیٹس کا اور یہ جو ہمارے لیگل سسٹم ہے ان کے درمیان، بینکس کے درمیان، یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور اس نیکسس کو توڑنے کے لیے ہی میرا خیال ہے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس نیکسس کو توڑے. اور اگر دیکھیں یہ حکومت اس میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے نا کہ یہ، میں ایک الفاظ ان کا اس طرح چوروں کو یا یہ جتنے بھی بیرنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے. دیکھیں کبھی پاکستان میں یہ بات نہیں تھی، اس طرح کی رسپانسبلٹی نہیں بتائی گئی کہ کس کے اوپر کون کہاں کون مجرم ہے، کون اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے اس وقت ہمیں لگتا ہے ماحول بہت خراب ہوا ہوا ہے، زبان درازی ہو رہی ہے، لیکن یہ شاید اسی کیوس میں سے پاکستان نے بلڈ ہونا ہے. اب یو مارک مائی ورڈز، یہی کیوس ہے، اسی توڑ پھوڑ سے پاکستان بنے گا. اور یہ ایک نہ ایک دن یہ جو ایلیٹ کا نیکسس ہے، دیکھیں یہ ہو سکتا ہے. یو آر رائٹ، یہ جو آپ کے جو قانون دان صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں میں. ابھی مریم نواز کا دیکھ لیں، وہ مطلب یہ لوگ بیل پہ ہیں، اور اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو شی کی ناٹ ایون اٹر اے ورڈ. لیکن وہ اتنے میگا وہ جلسے بھی کر رہی ہیں، اتنی باتیں بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. تو یہ طاقت، یہ تمام چیزیں ان کو اس وقت تو کورٹس حرکت میں نہیں آتے کہ جب وہ ان کی اتنی بلیٹنٹ قسم کی ان کی ایک اگینسٹ جا رہی ہوتی چیزیں. لیکن اگر ایف آئی اے کا حرکت میں آ جائے، کوئی کام کر ہی لے اگر، اور ملک کو اور لوگوں کو کرے سسٹم، لیکن اس میں قطع کلامی ہوگی دردانہ صاحبہ. اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے عدالتوں کی طرف رجوع بھی تو نہیں کیا گیا تھا نا. وہ اتنے جلسے کر چکی، اتنے ریلیاں کر چکی، اب آ کر جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ان کی بیل کو کینسل کیا جائے. اس سے پہلے حکومت بھی تو خاموش رہی ہے نا جی. دیکھیں جی، حکومت بولے تو حکومت کے آپ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی وچ ہنٹنگ کر رہی ہے. تو یہ ہے تو حکومت بھی کیوں کورٹس ویسے تو بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں جی، سو موٹو تو یہ تو سب سے پہلا کام تو یہ تھا کورٹ کا، جب ان لوگوں نے نیب کو دھمکی دی تھی، جب مولانا فضل الرحمان نے کہا دھرنا دے دوں گا نیب کے، جب انہوں نے کہا کہ ہم جی دھاوا بولیں گے نیب پہ آئیں گے اور ہماری پوری پارٹی ریلیز کے ساتھ آئیں گی، بجائے اس کے کہ نیب وہاں رکاوٹیں کھڑی کرتا، اس وقت کورٹ حرکت میں آتا، سو نوٹس دیتے، رٹ قائم کرتے اسٹیٹ کی، اور دیکھتے کہ یہ کس طرح مریم نواز کے ساتھ یہ پورا ایک گینگ کی صورت میں آ کر اور یہ کورٹس کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی اداروں نے اپنی رٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کو قائم کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ یو لیٹ بیک، ہاں جی یہ ہو جائے گا اس طرح. اب ہر وقت تو دیکھیں ہمارا سسٹم جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. حکومت اتنی حد تک، اس طرح تو حکومت کو نواز شریف کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا. مطلب دے آر سو
اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت جو حکومت کر رہی ہے, آپ خدارہ اس کو کرنے دیں, اور کورٹس کو جو ہے وہ اس کے اندر اس سسٹم کو صحیح کرنے میں ان کا بہت بڑا اس وقت کردار ہونا چاہیے, اور انہیں اس کو ادا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگ یہ دفعات نہیں ہے اس ایف آئی آر میں تو, اور اگر جو سن رہے ہیں لوگ تو اس کو probably things can be amended اور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, بجائے اس کے. اور اصل کام یہ ہے کہ we have to break this nexus, اور اس کی طرف اگر کام ہو رہا ہے, پیش رفت ہو رہی ہے, that's a commendable and appreciable thing. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا, ایڈ کروں گا. آپ دیکھیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں میں کتنے عرصے سے سن رہا ہوں کہ ان کا جو خلاف جو ایسٹس والا کیس ہے نیب کا, پری ریسٹ بیل چل رہی ہے, ایکسٹینڈ ہو رہی ہے انڈیفینٹ. بھائی اس کی کوئی ٹائم لائنز ہونی چاہیے, یہ انڈیفینٹلی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس پہ عوام جو ہے پھر وہ ان کا لیگل سسٹم اعتبار اٹھ جاتا ہے, عوام کا ریاست میں اعتبار, انصاف پہ اعتبار جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل سپریم کورٹ ان کو ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں یہاں پہ بار بار جو ہے پروٹیکٹیو بیل اور یہ پیریڈ بیل دی جا رہی ہے. بھائی ادارے کو اپنا کام کرنے دیں, اگر وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹ دیم اریسٹ ملزم. اور ایک میں جی آپ بولے تو ایک آپ کو دیکھیں جی, کراچی از اے ویری گڈ ایگزامپل, جس میں اسٹے دے دے کر اسٹے کی پوری اسٹے کا جو لیگل سسٹم وہاں چلا ہے اس نے نہ ان کو چلنے دیا. آپ پوچھیں سندھ گورنمنٹ کو, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کورٹس کام ہی نہیں کرنے دیتے, ہم ان کو پکڑتے ہیں, اسٹے لے لیتے ہیں, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پورے اتنے کئی سالوں پر محیط یہ ہسٹری ہے. اور کبھی, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, جب کبھی بھی اس ملک میں آئندہ میں اتنے عرصے سن رہے کہ جی جوڈیشل ریفارم آئیں گے, ون آف دی ایسپیکٹ آف دا جوڈیشل ریفارم شوڈ بی کہ پروٹیکٹیو بیل, پری ریسٹ بیل, ان کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 2 سال پری ریسٹ بیل چل رہی ہے, اور بھائی 1 مہینہ دے دیں, 1.5 مہینہ دے دیں, چلو 2 مہینے دے دیں, اس کے بعد ادارہ کو کام کرنے دیں. اداروں کی آپ چونکہ بات کریں برگیڈیئر صاحب, اداروں کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے. تو جو مریم صاحبہ کو بلایا گیا تھا, جو بیانات پی ڈی ایم کی طرف سے آیا کہ ہم سب جائیں گے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملتوی کر دی گئی ان کی حاضری, تو ادارے کو بھی پھر پریشر میں نہیں آنا چاہیے تھا نا, انہیں بلانا چاہیے تھا مریم صاحبہ کو. دیکھیں جی, وہ ادارے نے, میں سمجھتا ہوں وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کا پلان یہ تھا, اور جو دائیں بائیں پھر میڈیا میں باتیں بھی سامنے آئی ہیں, جو انہوں نے ٹیلی فون کال اور یہ سب چیزیں, ہماری ظاہر بات ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ یہ تمام چیزیں نوٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو یا اداروں کو اپنا فون آن کرنا, ان کو کوشن کرنا. ان کا پلان یہ تھا کہ باقی تمام چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں, ہم اس ملک میں کیاس نہیں کریٹ کر سکے, ہنگامہ نہیں ہوا, لانگ مارچ ختم, سب کچھ ختم, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اگر ہم سارے پی ڈی ایم والے آئیں گے اور وہاں پہ رینجرز اور ایف آئی پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے, تو کچھ وہاں خون خراب ہو جائے گا. تو اچھا وہ تو یہ چاہتے ہیں تاکہ لڑائی ہو, مار لڑائی, خون خرابہ ہو. اس کو نیب نے پری ایمپٹ کیا, ان کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بیل تو پری ریسٹ بیل تو اس نے 2 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے میں لے لی تھی اسی دن. دیکھیں نا, یہ بھی اب میں سے زیادہ بات تو نہیں کروں گا نا کہ لوگوں میں کیا تاثر گیا کہ ایلیٹ کے لیے تو اس قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے سر, وقت میرے پاس, یہ میں بات کر, ٹھیک ہے وقت کم ہے. شاہ خبر صاحب, یہ جو حفاظتی ضمانت اور سٹیز ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے ابھی دونوں مہمانوں نے, معزز مہمانوں نے, کیا واقعی پاکستان میں ان کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قبل از گرفتاری ضمانت ہے وہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ان کے ساتھ بالکل متفق ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عدالتوں کا جو اختیار ہے قبل از گرفتاری ضمانت لینے کا, وہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو ایجنسی ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, کیا ان کے خلاف کوئی ایک واضح اور ٹھوس کیس موجود ہے, یا وہ محض ان کو ہراساں کرنے کے لیے یا بدنیتی کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ ہراساں کر کے گرفتار کرنا چاہتی ہے. اگر اس میں وہ بدنیتی اور ہراسگی کا اگر ایلیمنٹ ثابت کر دیں تو ان کو پری اریسٹ بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آل ٹوگیدر یہ کہہ دینا کہ یہ پری اریسٹ بیل کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک بیلنس قائم کرنا ہے. ختم نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کچھ ٹائم لائن ہونی چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے خلاف اگر کوئی یہ الزام لگا دے کہ میں نے ایک گنوں کا ٹرک جو ہے وہ چوری کر کے اس کو اپنے گودام میں چھپا لیا ہے اور میں ان کو بیچ رہا ہوں, تو میں تو جب اگر میرے خلاف اس طرح کی ایف آئی آر آئے گی تو میں تو
प्लस गिरफ्तारी जमानत करवाऊंगा और उधर साबित करूंगा कि जनाब मेरे पे जो एलिगेशन है लेकिन शाह खबर साहब, जो उसमें एक एलिमेंट है, मरीम साहबा का उन्होंने कहा कि वो बेल के बाद जलसों में भी शिरकत कर रही हैं, खिताबात भी कर रही हैं, रैलीज भी कर रही हैं, ये काम भी क्या होना चाहिए, इसको अलाउ होना चाहिए? एक बाद खिताब करना रैलियों से या जलसों से कानून में इसकी कोई ममानियत नहीं है। ठीक हो गया। जब तक वो अपनी कंसेशन ऑफ बेल को यूज ना करे। मिसयूज कैसे होती है कि वो पुलिस को या जिसने केस बनाया हुआ है उनकी शहादतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या वो अदालतों में पेश ना हो, तो इसको मिसयूज कहते हैं। सर वक्त खत्म हो गया है। शाह खबर साहब, दुर्दाना नजम साहिबा, फारूक हमीद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।